بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 4 سورت نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 93 94 اور 95 کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد عالی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو، لن تنالوا البر، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، ہرگز تم نیکی نہیں پا سکتے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس سے خوب واقف ہیں۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة، تورات کے نازل ہونے سے پہلے یعقوب نے اپنے اوپر جس چیز کو حرام کر لیا تھا اس کے سوا کھانے کی تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ، تورات لے آؤ، فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اسے پڑھ کے سناؤ۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر جو شخص اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ گڑھ لے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی ظالم ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، صدق اللہ، اللہ کا سچ فرمایا ہوا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اس لیے تم ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو خدا کی طرف یکسو تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت جو آیت نمبر 92 ہے، اس میں 2 لفظ آیا ہے، البر، معنی ہے نیکی،
साहिब रूह المعانی علامہ आलूसी ने अलबिर्रा का मतलब बयान किया है, अलबिर्रुल इहसान व कमालुल खैरी। बिर कहते हैं अल्लाह के कलाम में तमाम जामे और आला किस्म की नेकियां, और ऐसी नेकी जिसको करने के बाद आदमी कमाल के और आला दर्जे के ऊपर फाइज हो जाए। महबूब पसंदीदा कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये हर आदमी के एतबार से और मौके और महल के एतबार से और तकादे के एतबार से वो चीजें अलग अलग हो सकती हैं। कभी एक आदमी है, उससे आप कहें तो 2 करोड़ से जायद भी आज के हालत में, पोजीशन में वो खर्च कर देगा, दे देगा। लेकिन अगर उससे कहो कि आप चेयरमैन की कुर्सी छोड़ दीजिए, तो वो होने वाला, तो ओहदा कभी बड़ा मुश्किल होता है छोड़ना, पैसा देना आसान होता है। कभी इज्जत का कुर्बान करना ये मुश्किल, और कभी पेट भर के खाना खिलाना आसान। मौका जैसा होगा उस एतबार से उस वक्त उस आदमी के सामने वही चीज महबूब मानी जाएगी। अल्लाह ताला के इरशाद का मकसद और मतलब ये है कि ऐ वो लोगों जो नेकी हासिल करना चाहते हो, नेकी की रग़बत रखते हो, नेकी की तरफ सबकत करते हो, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों भलाइयों की तरफ सबकत करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, तो देखो नेकी के दर्जे पर उसी वक्त फाइज होगे, मकाम मेरे नजदीक कुर्ब का, नजदीकी का उसी वक्त तुमको हासिल होगा जब तुम अपनी महबूब से महबूब, पसंदीदा से पसंदीदा चीज मेरी खातिर, मुझे खुश करने के लिए मेरे रास्ते में खर्च करोगे। ऐसा नहीं कि जो चीज तुमको पसंद नहीं, जो चीज तुम्हारे नजदीक मामूली है, घटिया है, वही चीज तुम मेरे नाम पर कुर्बान करो, और ये तवक्को रखो, ये उम्मीद करो कि मेरे नजदीक तुम्हारा आला मकाम हो जाएगा। ये तुम्हारी सोच बिल्कुल बेकार है और बच्चों जैसी है। आगे की बात सुनने से पहले एक बात समझिएगा, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए मामूली सी मामूली चीज भी सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च की जाएगी, सवाब मिलके रहेगा। लेकिन जाहिर बात है सवाब के दर्जे उसी तरह से हैं, उसी तरह समझना चाहिए, उसी तरह नहीं है, उसी तरह से हैं जैसे ट्रेनों में अलग अलग दर्जे हैं। 3rd क्लास में बैठ के जाता है वो भी बंबई सेंट्रल पहुंचेगा, 1st क्लास में जा रहा है वो भी पहुंचेगा, लगेज में जाने वाला भी पहुंचेगा, एसी में जाने वाले वो भी पहुंचेंगे। इसी तरह सफर कर रहा है, हवाई जहाज से अकड़ता हुआ उतरा तो साहिब आ रहे हैं, और अगर ट्रेन से उतरा तो कहा कि हाँ कोई जा रहा होगा, और अगर जनरल डब्बे से उतरा तब तो वो चाय बेचने वाला भी धक्का मार के जाएगा। अल्लाह ताला के नजदीक आप नेकी चाहते हैं तो उस दरबार से नेकी तो आप जो भी करेंगे, फटी नोट भी दे दें और फकीर उसको चलाकर चाय पी ले तो सवाब तो मिल के रहेगा। लेकिन अगर जो नई नोट आज ही SBI से लेकर आप आए थे उसी को दिया, दिल चाहता था कि ना दें,
لیکن مخالفت کر کے کہا کہ نہیں دے دو، تو اس کا کچھ تو مقام ہوگا۔ اب یہ آیت یہاں لائی کیوں گئی ہے، اللہ نے فٹ کیوں کیا ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں مدینہ پاک میں، تو آپ کا ایک گروہ سے واسطہ پڑا جو اپنے کو اہل کتاب کہتے تھے، یہود تھے، جن کا پورا اس زمانے میں ملک کہیے خیبر تھا، اور ان کے 3 قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ سے متصل تھا، قریظہ، بنو نذیر، قینقاع۔ اب ان حضرات کے سامنے اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائی اسی طرح سے کھلی ہوئی تھی جیسے سورج صبح کو چمکتا ہوا نکلتا ہے تو کسی کو انکار کی گنجائش۔ اور جب مکہ کے لوگ، عرب کے مشرکین، بت پرست ان کے گھروں میں تنہائی میں ان سے جا کے پوچھتے کہ کیا یہ سچے اور آخری پیغمبر ہیں، تو مانتے تھے۔ تو پھر جب سب کچھ جانتے تھے یہ، تو اسلام کو، دین محمدی کو، اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر کو کیوں نہیں مانتے؟ ایمان کیوں نہیں لا رہے تھے یہ؟ ذرا سنیے گا، ایمان کیوں نہیں لا رہے تھے یہ؟ ایمان اس لیے نہیں لا رہے تھے کہ یہاں ایمان لانے کے بعد یہ بات بالکل واضح تھی کہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہر قانون کی پابندی کرنی ہوگی، حکومت چھوڑنی ہوگی، کرسی چھوڑنی ہوگی، جھوٹ چھوڑنا ہوگا، سود چھوڑنا ہوگا۔ اب کرسی چھوڑنے کی بات جب آتی، حکومت چھوڑنے کی بات آتی، تو وہ کیسے ہوگا؟ ہم کو تو ایسا اسلام چاہیے، سن لیجئے گا، ہم کو تو خود ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں، ایسا اسلام چاہیے جس اسلام میں نماز نہ پڑھنا ہو، جس اسلام میں گناہ کرنا ہو، جس اسلام میں کرسی مل جائے، پیسے مل جائے۔ کیا 57 ملک مسلمانوں کے نہیں ہیں؟ آج سب ریاض میں اکٹھے ہوئے ہیں، تو کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ سب مسلمان ہیں۔ یہ صفت، یہ برائی یہودیوں کی ہے۔ یہودی کرسی چھوڑ کر امام الانبیاء کی خدمت میں آ کر دست بستہ ہو جاتے، آپ کی سیرت کی پیروی کر لیتے، یہ ان کے بس میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہیں کرو گے، لن تنالوا البر، ہرگز نیکی کو، میرے نزدیک اعلیٰ مقام کو، اعلیٰ درجے کو ہرگز پا سکتے نہیں ہو۔ اور سنو، میرے لیے اگر چیئرمین کی کرسی چھوڑ کے آؤ گے، پی ایم کی کرسی چھوڑ کے آؤ گے، ملک بادشاہ کی کرسی چھوڑ کے آؤ گے، حرام مال کو چھوڑ کے آؤ گے، دوسروں کے مال کو چھوڑ کے آؤ گے، ملک کے خزانے سے اپنی بیوی کے زیورات کو اتروا کے آؤ گے، ما تنفقوا من شیء، جو بھی خرچ کر کے آؤ گے، اللہ خوب جان رہا ہے کہ میرے لیے کر کے آ رہے ہو یا ووٹ لینے کے لیے کر کے آ رہے ہو۔ اگر ووٹ لینے کے لیے آ رہے ہو، اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے آ رہے ہو چھوڑ کر، دکھاوے کے لیے فقیر بن کے آ رہے ہو، جھولا چھاپ بن کے آ رہے ہو، یا ایک مسلمان لیڈر بن کے آ رہے ہو، یا میرے لیے آ رہے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اس آیت کا اثر یہودیوں پر پڑا یا نہیں پڑا، یہ بعد کی چیز ہے، لیکن اس آیت کا مطلب اور اس آیت کا مقصد رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی صحبت کا ایسا زود اثر اور ایسا نتیجہ خیز ثمرہ سیرت صحابہ کے علاوہ کہیں نہیں ملنے والا ہے۔
یہ آیت جب صحابہ کرام نے سنی پڑھی تو اپنے پاس جتنی محبوب اور پسندیدہ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم تھی چیزیں وہ لا کر امام الانبیاء کی خدمت میں ڈال دیا کہ آپ اللہ واسطے قبول کر لیجئے، جہاں چاہے خرچ کیجئے۔ حدیث کے دو بڑے امام، امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے، امام بخاری نے تو کتاب الانبیاء بخاری کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے، اور امام مسلم نے مسلم شریف میں حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت انہوں نے سنی، امام الانبیاء کی خدمت میں آئے اور کہا میری سب سے محبوب پسندیدہ چیز بیرحا کا باغ ہے، جس میں میٹھے پانی کا کنواں بھی ہے، کھجوروں سے لدا ہوا پورا ہرا بھرا باغ ہے، اس کو میں اللہ کے لیے خرچ کرتا ہوں، آپ قبول فرما لیجئے۔ تو یہ تین بات ہو گئی۔ پہلی بات حاصل یہ سمجھیے گا، جو کچھ خرچ کرنا ہو محبوب سے محبوب، اعلیٰ سے اعلیٰ، اچھی سے اچھی چیز اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ کے نزدیک اعلیٰ مقام ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی کے لحاظ سے، اس کے اعتبار سے کون سی چیز محبوب اور پسندیدہ ہوگی یہ اس کی پوزیشن دیکھ کر طے کی جائے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ نے آخری پیغمبر کی تربیت اور صحبت سے ایسا اس آیت کا مقصد سمجھا کہ اپنی پسندیدہ چیزیں لا کر قربان کر دی۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ تورات کے نازل ہونے سے پہلے یعقوب نے اپنے اوپر جو چیز حرام کی اس کے سوا کھانے کی تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی۔ کیا مطلب؟ سنیے گا، توجہ سے سنیے۔ اس آیت میں آج کے حالات اور قیامت تک کی پوزیشن، خاص طور سے یہود کی جانب سے جو شرارتیں ہیں وہ ساری اس میں بیان ہو رہی ہیں۔ جیسا ہم نے عرض کیا کہ مدینہ پاک میں یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے موجود تھے۔ یہودی ہر دن اس بات کی کوشش کرتے کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی نیا فتنہ پیدا کریں، ہم مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے میڈیا کے سامنے، پبلک کے سامنے ہم رسوا کریں، مسلمانوں کے خلاف پلاننگ بناتے رہیں، مکاری فریب کرتے رہیں۔ یہودیوں نے کہنا شروع کیا، دیکھیے یہ مسلمان اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، ابراہیم سے یہ لوگ قریب ہیں۔ ان اول الناس للذی، تب وہ پیچھے آ چکا ہے کہ ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب یہ نبی اور اس نبی پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور اب یہودی کہتے کہ یہ دعویٰ مسلمان کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم سے کیا قریب ہیں، حالانکہ یہ ابراہیم کے دین کے مخالف ہیں مسلمان۔ کیسے؟ کہا کہ ابراہیم کے دین میں یہ بات بالکل چلی آ رہی ہے، نسلاً بعد نسلن، ہم سب ابراہیم کی نسل کے لوگ ہیں، کہ اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ، اونٹ کی چربی، یہ سب ابراہیم کے ماننے والوں کے لیے حرام ہے۔ اور اے مسلمانوں، اے عرب کے لوگ، اے قریشیوں، تم تو بڑے شوق سے اونٹ کا گوشت نہیں پورا اونٹ کھا جاتے ہو، اور دودھ تو تم لیٹر 2 لیٹر نہیں، کین کے کین پی جاتے ہو، تو کیسے تم ابراہیمی ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیز حرام تھی؟ ہاں، چلو اچھا ٹھیک ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے نہیں استعمال کیا، کہا نا، وہ ہمیشہ بچتے رہے، اور انہی کی پیروی ہم کر رہے ہیں کہ ہم لوگ دودھ استعمال کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جواب دیا کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے،
اور تورات کس پر نازل ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو پتہ چلا کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے یعقوب علیہ السلام ہے، اور یہ بات ہے بھی۔ کیوں؟ یعقوب علیہ السلام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے لڑکے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام بڑے شوق سے اونٹ کا گوشت بھی کھاتے تھے، اس کا اونٹنی کا دودھ بھی پیتے تھے، چربی بھی استعمال کرتے تھے۔ تفسیر مدارک میں یہ روایت موجود ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے اس کولہے میں گھٹنے میں درد شروع ہوئی، بڑی تیز درد ہوئی، کافی انہوں نے علاج کی کوشش کی لیکن کوئی افاقہ ہوا، آرام نہیں ملا۔ اس زمانے کے جو ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا کہ آپ پرہیز کیجئے۔ ڈاکٹروں کیا ایک علاج یہ بہت بڑا چلتا ہے کہ دوا کے بجائے آپ پرہیز کر لیں، اسی پرہیز میں کہتے ہیں ایکسرسائز۔ آپ ٹیبلٹ نہ کھائیے، صبح کو 5 کلومیٹر چلیے، تو آپ پرہیز کیجئے تو آپ کی تکلیف چلی جائے گی۔ یعقوب علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کے لیے نظر منت مانتا ہوں، اگر پرہیز سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دے دیا تو میں آئندہ کے لیے اس حلال چیز کو استعمال کروں گا نہیں۔ آگے کی بات سننے سے پہلے یہ یاد رکھیے گا، شریعت یعقوبی، یعقوب علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں اس بات کی پوری اجازت گنجائش موجود تھی کہ آدمی اپنے پرہیز اور صحت کے لیے حلال چیز کو اپنی ذات پر حرام کر سکتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے شریعت میں اجازت دی اور یعقوب علیہ السلام پیغمبر اور انسان اور بیمار، اور جب پرہیز بتایا گیا، اس پرہیز کی بنیاد پر امید ہو رہی ہے صحت کی، اور شریعت میں جب پوری اجازت ہے، اگر انہوں نے اس طرح کی منت مانی تو اس میں کون سا گناہ ہوا؟ لیکن علی نفسہ، اپنے لیے منت مانی ہے، حتیٰ کہ اپنی فیملی کے لیے بھی اس کو حرام کیا۔ تو یہود کا یہ دعویٰ کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ابراہیم کی شریعت میں یہ چیز حرام، تو یہ جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ ابراہیم نے اپنے اوپر تو حرام نہیں کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت الگ ہے، یعقوب علیہ السلام کی شریعت الگ ہے، اسحاق علیہ السلام کی شریعت الگ ہے، کیونکہ ہر نبی اس کو وہی شریعت ملتی ہے جو وقت کا تقاضا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے جو چیز مناسب سمجھیں گے وہی قانون دیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ایک تو اپنے پرہیز کے لیے اپنی ذات پر حرام کیا، اپنی فیملی پر بھی۔ 12 بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، میں کہہ چکا ہوں، 2 بیویوں سے، چھوٹی بیوی بعد والی بیوی، ان سے 2 ہی بچے ہیں، یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اور 10 بچے پہلی بیوی سے۔ اور یہ یہودی جو اپنے کو یہودی کہتے ہیں، وہ 10 بیٹوں جو پہلی بیوی کے ہیں، اس میں سب سے بڑا بیٹا یہودا جو ہے اس کی طرف یہ اپنے کو منسوب کرتے ہیں۔ تو یہودا پر حرام نہیں ہوئی یہ چیزیں، گوشت اور دودھ، باقی 9 بھائیوں پر نہیں ہوئی، یوسف علیہ السلام کی شریعت میں نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں نہیں۔ تو پتہ چلا کہ جھوٹ بولنے والے کون ہیں؟ ارے بولیے نا، یہودی۔ اسی لیے تمام اہل حق مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہودی جھوٹ بولنے میں سب سے آگے، اتنے آگے ہیں کہ ان کے آگے تو کوئی جا سکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا کہ اسرائیل نے اپنی ذات پر یہ حرام کیا، باقی بنی اسرائیل کے لیے تمام چیزیں حلال تھیں۔ یہاں تمام سے مراد وہ تمام چیزیں جو اس وقت بنی اسرائیل کے معاشرے میں استعمال ہوتی تھی،
آج کی تمام چیزیں مراد نہیں ہیں۔ دوسری ایک بات یاد رکھیے گا، موقع کی یاد آئی ہے، اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے اس امت کو، جس امت کی طرف پیغمبر بھیجا جاتا ہے، حرام چیز کے کھانے کی یا حلال کو حرام کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کی منت ہے، نظر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں اونٹ کے گوشت کے کھانے، اس کے دودھ کے پینے، چربی کے استعمال کرنے کی کوئی ممانعت، آبجیکشن لکھا نازل نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، فاتو بالتورات، تورات لے آؤ، فتلوہا، اور اسے پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے کذب میں، جھوٹ میں سچے ہو تو پڑھ کے بتاؤ۔ جب آپ نے کہا یہ تو ان کی ہمت نہیں پڑی کہ یہ لے کے آئیں۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ یہود اس زبردست چیلنج سے ہکا بکا ہو گئے، مبہوت ہو گئے کہ امام الانبیاء کے چیلنج کا جواب کیسے دیں۔ وقت پورا ہو رہا ہے، 2 آیت کا حاصل اور سنیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ساری شریعت میں ان چیزوں کو حرام کیا نہیں، اور یعقوب نے اپنے علاج کے لیے ذاتی طور پر منت مانی ہے، اور اس کے باوجود چوری اور سینہ زوری، جھوٹ اور اوپر سے دعویٰ سچائی کا اس بے شرم قوم کے علاوہ کوئی ایسا کر سکتا؟ اللہ فرماتے ہیں، سنو گو، غور سے سنو، فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس کے بعد بھی، یعنی اس سچائی کے آنے کے بعد بھی یہودی جو جھوٹ گڑھ رہے ہیں اللہ کے خلاف، تو اس سے بڑا ظالم اور کوئی؟ تو ان یہودیوں سے آپ دوستی کریں گے؟ ظالم سے آپ دوستی کریں گے؟ ارے بولیے نا۔ اس لیے 57 ملک کے یہ بڑے لوگ وہاں جو گئے ہیں اور جو بیٹھتے ہیں، ان کی کوئی بھی مجبوری ہو، ہم ان میں سے کسی کو کافر وفر نہیں کہیں گے۔ ہمارے یہاں کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کا کارخانہ نہیں ہے کہ فٹافٹ پریس سے کفر کا فتویٰ نکالا جائے، کبھی ہرگز نہیں۔ سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ دے کے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ہم آپ سے عرض یہی کریں گے، ان جھوٹوں سے دور رہیے۔ سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹوں کی سازش کو سمجھیے۔ حالات ایسے ہو چکے ہیں، ہم آپ بس یہی دیہاتی انداز میں کوا کان لے گیا، حالانکہ کان یہی ہے، اور دوڑے بھاگے چلے جا رہے ہیں، ہاتھ بڑھا کے دیکھ لیتے ہے کہ بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ چلیے، قل صدق اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہیے اے نبی، اللہ کا فرمایا ہوا سچ ہے۔ یہ اونٹ کا گوشت، یہ اونٹنی کا دودھ، اس کی چربی ہڈی دین ابراہیم میں حرام تھا، اور نہ یہ ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے دنیا میں آنے والے مسلمانوں، ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو۔ حدیث کو ہم لوگ سمجھتے نہیں، نہ سمجھنے والوں کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مونچھیں چھوٹی رکھنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری بات ابراہیم علیہ السلام کے دین کی امام الانبیاء کو ملی۔ اس لیے دین ابراہیم کے پیروکار کون لوگ ہوں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے وہی ہوں گے جو امام الانبیاء پر سچائی کے ساتھ ایمان لانے والے ہوں گے۔ حنیفہ، ابراہیم کیا شرک نہیں تھا، کفر نہیں تھا، پہلے بھی کہا جا چکا ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اے یہودیوں،
تم کو اپنے کو ابراہیمی کہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. کیوں؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. اس وقت زمین پر توحید کا لیسن اور سبق ایک نمبر کا اگر ہے تو وہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، آپ کے لائے ہوئے دین میں ہے. یہودی بھی مشرک ہیں، عیسائی بھی مشرک ہیں، اور یہ تو 3.5 کروڑ سے زیادہ کے بھگوانوں کے پجاری ہیں. اللہ ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ملت اسلامیہ جہاں جہاں ہو اللہ اس کے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.